नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अदनान हैदर, प्रोग्राम है खबर नशर और हम हैं नुसरत जावेद के साथ। सब पाकिस्तान की तारीख की चंद तेज तरीन कानून साजियों में से आज एक और का भी इजाफा हो गया कि 18 मिनट के अंदर बेतहाशा कानून साजी कर दी गई मौजूदा हुकूमत की जानिब से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा किया गया। उनकी अपॉइंटमेंट का तरीका नहीं, तादाद में इजाफा कि वो 34 कर दी गई है, 17 से 34। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की आज तादाद 9 थी, उसको 9 से 12 कर दिया गया। और दूसरा, तमाम सर्विसेज चीफ उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 से 5 साल कर दिया। पर ऐसी मिलती जुलती खबर आप पहले दे चुके हैं, तो आपने क्या कहा था जरा वो सुनवाएं, फिर हम बात करते हैं। पहले ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाएंगे। आईनी तरमीम का जब इन्हें हुआ तो ये पहली फुर्सत में ये काम करेंगे कि 175A जो आइन का आर्टिकल है, ये वो जिहाद ट्रस्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पैनल आए चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि जी इनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस लगा दें, ये नहीं कि ऑटोमेटिकली। और उसके लिए आइन तरमीम, और उसमें साथ ये कर रहे हैं कि जो शख्स चीफ जस्टिस बने उसका टेन्योर हो, यानी वो 3 साल तक चीफ जस्टिस रहे। समझ लो, ठीक है। अगर वो हो गया तो उसी के साथ लपेट पे एक आइडिया ये भी जा रहा है कि सर्विसेज चीफ की भी कर दी जाए, क्योंकि IMF का बहुत प्रेशर है। इस सर्विस चीफ के तो है ना, टेन्योर है 3 साल का है ना, तो 1 साल बढ़ा दिया जाए, 4 साल कर दिया जाए। शहबाज शरीफ साहब आपसे भी 2 हाथ आगे निकले। आपने 9 सितंबर को उनको मशवरा दिया कि ये 4 साल कर दो, उन्होंने कहा नहीं नसर साहब 5 साल होना चाहिए था। तो फिर आप रोज को राजी हो गए, आपको पता था, या आपने मेरे शो में बैठ के वो सेफ खेला जैसे? अरे नहीं भाई, मुझे बिल्कुल नहीं इसका इल्म था। वो 9 सितंबर को तुसी कह रहे हो, मैंने ये 9 सितंबर को ये कहा, आंखों में आंखें डाल के बात करें भाई। ये जब क्लिप मौजूद है मैं उसको कैसे डिनाई कर सकता हूँ? ये मेरे पास खबर थी। ठीक है यार, इसमें बहस नहीं हो रही। मेरे पास ये खबर थी कि एक्सटेंशन होनी है। नॉर्मल बात ये चल रही थी कि 4 साल कर दी जाए, लेकिन एक ख्याल जो है ज्यादा कोई चल रहा था कि जी हुकूमत इलेक्ट होती है 5 साल के लिए, तो वाई नॉट, यानी वजीर आजम का टेन्योर, कौमी असम्बली का टेन्योर, ये वो। अब ये एक अलग बहस, उसमें मैं ये कहता था कि यार ये इकट्ठे तो नहीं होते ना इलेक्ट। हाँ, वो अपना टाइम है, वो अपना टाइम है। लेकिन बहरहाल वो ये कि जी अगर 5 साल वजीर आजम की होती है तो आर्मी चीफ की भी 5 साल होनी चाहिए। और अब तमाम सर्विसेज इसके देखो, इसके प्रो और अगेंस्ट हर नौइयत की बात की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख पे निगाह रखने वाला मुझ जैसा बदनसीब ये चाहेगा कि आप एक आईनी तरमीम भी कर दें जिसमें ये कह दिया जाए कि वजीर आजम भी जो है उसकी भी टर्म हर सूरत 5 साल के लिए हुआ करेगी। नहीं देखिए, वो है वजीर आजम, लेकिन उसमें तरीके अदम एतमाद है, वो तो कानूनी है, वो तो एक कानून है। तो वो इसी तरह का कोई रास्ता पास में मेरी इधर तो फिक्स टेन्योर है ना, फिक्स टेन्योर है और इसमें कोई तब्दीली की गुंजाइश निश्ता। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में फिर भी ये एक है तो कि भाई अगर कोई मसला हो आप ये कहें कि जनाब वो जी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वगैरह, और उसमें भी एक मरतबा अटेम्प्ट हुआ था इफ्तार चौधरी साहब का, वो गले पड़ गई थी बात। एनीवे, तो इसमें कमजोर तरीन पार्टी वो यानी वजीर आजम है। लेकिन दूसरी जानब अगर पाकिस्तान के हकायक को देखें तो ये बात भी जो है अदनान दिल पर पत्थर रख के तस्लीम करनी पड़ती है सर कि यहाँ पर जैसे ही 2 साल गुजरते थे तो स्पेकुलेशन शुरू हो जाती थी कि ये लेम डक हो गए, अब ये तो अगला कौन है जी, और लॉबिंग शुरू, और वो हर बंदा, और फिर वो ये वो इधर उधर। और अब ये है कि टर्म में इजाफे के बाद हम कम से कम हर 2 साल बाद वो जो एक साइकिल चलता था शायद उससे महफूज होंगे। वो 5 साल बाद चला करेगा, तो मेरा नहीं ख्याल, अब उसके बाद इसकी गुंजाइश नहीं रहेगी। नहीं, मतलब 5 साल में कहानी मुक जाएगा, मेरा अपना ये ख्याल है। क्योंकि वो फिर लोगों का बहरहाल यार इतने लंबे अरसे के लिए, उस सूरत में तो देखो ना, वैसे तो ठीक है जी, अयूब खान साहब माशाल्लाह एक मरतबा अपॉइंट हुए तो बस 6 साल रहे, काफ़ी अरसा रहे। उसके बाद देखिए, इसमें सबसे बड़ी लतीफ़े की बात है कि अभी तो ये सारा कानून साजी करना पड़ रही है। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको जहन में रखना चाहिए, आइन में इसका टेन्योर नहीं है, ये यानी फिक्स नहीं किया गया। आइन सिर्फ ये कहता है, वजीर आजम को अख्तियार देता है, कोई 3 साल नहीं है, ठीक है, कि वो वजीर आजम लगाए। लेकिन उससे पहले ये जो टेन्योर था
میعاد مدت جو تھی ملازمت کی یہ 4 سال تھی. اس کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کم کیا. انہوں نے فیڈرل کابینہ کا اجلاس بلایا اور اس کابینہ کے اجلاس میں انہوں نے کہا نہیں یہ 4 سال بہت زیادہ ہے, اس کو میں 3 سال کر رہا ہوں. 3 سال کرنے کے بعد انہوں نے, کیونکہ بہت نیچے تھے جنرل ضیاء الحق صاحب, ان کے پاس بھیجا انہوں نے اپنے سونے منڈے جس کو وہ پکارتے تھے. کس کو؟ جناب عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب کو. اچھا. عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب کو ان کی غالباً ضیاء الحق صاحب کی بیگم صاحبہ کے ساتھ عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب کی جو بیگم تھی ان کی کوئی رشتہ داری تھی, کوئی نواب لوہارو فیملی کو اس طرح کا کوئی چکر تھا. بہرحال کوئی اس طرح کا کوئی ان کا کوئی فیملی مراسم تھے, کوئی ڈاکخانہ ملتا تھا. اینی وے جو بھی ڈاکخانہ ملتا تھا. تو عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب یہ پیغام لے کر گئے کہ جی آپ کو اس جونیئر ترین مقام سے اٹھا کر چیف آف دی آرمی اسٹاف لگانے کو ضیاء الحق صاحب یعنی ذوالفقار علی بھٹو تیار ہیں, مگر لیکن شرط یہ ہے کہ آپ یہ 3 سال کے لیے آپ چارج لیں. انہوں نے کہا جی بسم اللہ مجھے ملے تو صحیح. 5 سال واسطے لا دو. اس کے بعد انہوں نے وہی بات تھی کہ 5 سال لا دو. پھر انہوں نے 7 جولائی کیا اور پھر وہ اپنے چلتے چلے گئے. 11 سال لگ بھگ. تو ہاں ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے پورے 11 سال کیے اور انہوں نے ایک دن کے لیے بھی وردی نہیں اتاری. مشرف صاحب نے وردی اتاری. اچھا وردی اتاری پہ بیچارے چلتے بنے. کیانی صاحب جو ہے انہوں نے ایکسٹینشن لی 3 سال کی, اور باجوہ صاحب نے 3 سال کی لی, اور وہ ایک اور ایکسٹینشن کے لیے مرے چلے جا رہے تھے. اور اسی لیے سارا جو ہے اپریل 2022 میں تو سارا ہنگامہ رائی ہوئی اس لیے ہوئی. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں صاحب, نمبر 2 بات, ابھی تک یہ جو سارا قصہ ہے یہ گردش کرتا رہا ہے آرمی چیف کے بارے میں. اب اس میں تمام سروسز چیف آ گئے, جوائنٹ چیف, نیول چیف, ایئر اس حوالے سے اب اس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی چونکہ آج کل لانگ ٹرم یہ وہ فراڈ مارک, تو اگر فرض کرے کہ بھئی ہم نے استحکام رکھنا ہے اور قومی اسمبلی نے واقعی ہی اپنی ٹرم 5 سال رکھنی ہے, رہے گی 5 سال کے لیے ہوا کرے گی, یہ بھی ہو جائے کرے تو استحکام کی خاطر اس کو, اگرچہ پاکستان کی تاریخ میں یہ آپ کو یہی خیال آئے گا جو یہ بات ادروائز کہے, کیونکہ ابھی تو شروع ہوا ہے نا. کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ وزیر اعظم بدلتے رہتے ہیں, ایک صاحب قائم رہتے ہیں, جیسے ایوب خان کا زمانہ ہوتا رہا ہے. وہ انہوں نے تو خود ٹیک اوور تو 58 میں کیا تھا نا, ٹھیک ہے نا, لیکن اس سے پہلے سارے جو حالات ہوئے. تو یہ ہے کہ اس طرح بات نہ جائے تو ٹھیک ہے یار, اگر یہ 5 سال کی اگر سب کو ہے تو کتنے موتی بکھیرے ہیں ابھی بیٹھ کے. یہ جو آپ نے گفتگو کی ہے, یہ حکومت وقت نے اس طرح, دیکھیں اس میں کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی, یا کوئی ایسی خلاف معمول یا خلاف آئین یا خلاف انسانیت کام نہیں تھا کہ جس طرح قانون سازی حکومت وقت نے کی وہ سارا عمل ہی مشکوک کرتا ہے. ہاں ارے اس طرف آؤ تو میں وہی کہہ رہا ہوں. ارے نہیں, یہاں پہ تو خدا کا واسطہ سارا اتنا سموتھ ہے اور ایک احمقانہ بات ہے. میں کب کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یہ جس انداز میں انہوں نے کروایا ہے یہ انہیں شرم آنی چاہیے. بھائی بات یہ ہے کہ میں جس طرح ایک بات کر رہا ہوں, جس طرح ایک آپ اپنی ایک دیکھیے, ہر قانون جب آپ پیش کرتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں اس کا پریمبل دیتے ہیں کہ جی آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں. کچھ بھی نہیں, ہمیشہ یہ ہوتا ہے انٹینٹ. اب میں جیسے بات کر رہا تھا یہ بات آپ کریں کہ جی ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں. خواجہ حاصل صاحب ایک تقریر کرتے ہیں کہ جی یہ وجوہات ہے اور اس میں آپ یہ گنوا دیں, ذہن مانتا ہے. تو شاید میرے جیسے آدمی جو ہے, جو میں خود جب آرگو کر رہا ہوں, لیکن آپ آئیز ہیو اٹ, یہ ویسے ہی ہوا. 12 منٹ لگے تھے قومی اسمبلی میں محض باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن والا قانون, اور ایگزیکٹ 12 منٹ جو ہیں وہ سینٹ میں لگے, اور وہ ایک قانون تھا. اسی طرح ایک پلندہ تھا FATF سے جب ہمیں نکالنا تھا. سوال یہ ہے کہ آپ کیوں قوم کو یہ بتانا گوارا نہیں کرتے جن کے نام سے ووٹ لے کر یہ آئے ہوئے ہیں, اگر یہ واقعی ہمارے نمائندہ ہونے کے دعوے دار ہیں تو مجھے سمجھائیں. وزیر دفاع صاحب کھڑے ہو کے کہ صاحب ہم یہ کیوں چاہ رہے ہیں, نہیں بلڈوز کرو, مشکوک سارے مشکوک. یار مشکوک از اے ڈفرنٹ ورڈ. مطلب یہ کہ آپ نے بدمزگی کی, کنفیوژن کریٹ تو کی نا سر. یار کنفیوژن نہیں, بدمزگی کی ہے.
یہ ہے کہ جیسے پتہ نہیں کچھ آپ خون مار رہے ہو. ہاں آپ کیوں نہیں why not do it in a proper way. کہ میں سن رہا تھا, ہم تو دونوں اکٹھے تھے, وہاں نہیں موجود تھے, سردار ایاز صادق صاحب نے ان کو کہا, اپوزیشن لیڈر کو, پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہے, سوری, بیرسٹر گوہر صاحب بار بار کہہ رہے تھے, اور اس کے بعد ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا. اپوزیشن سے موقع دیتے ان کو بولنے کا. آپ بل پاس کرا چکے. تو بات یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے اطمینان سے, اگر یہ بات 9 ستمبر کو مجھے پتا لگ گئی اور میں اس کو اسکرین پہ کہہ رہا ہوں, تو ظاہر ہے یہ بات پہلے چل رہی ہوگی نا. یار آپ یہ قانون پیش کرتے, اس کو کمیٹی میں بھیجتے, 3-4 دن لگ جاتے. اب لوگ اس کی توضیحات نکال رہے ہیں. ابھی جیسے ہمارے بڑے سینئر دوست ہیں کامران خان صاحب, ان کا ابھی وہ ٹویٹ, ہم تو بھائی وہ ٹویٹ جو گئے ہے ہی نہیں, میرا 2 دن ہو گئے ہیں, بند ہے بالکل. پیسے نہیں تو آپ بھریں وی پی این کے پیسے, تو آپ کا بھی چل سکتا ہے, غریب لوگوں کا نہیں چلتا یہ بات. میں معافی چاہتا ہوں جی. تو خیر, میرے امیر ساتھی جناب کامران خان صاحب نے بھی ٹویٹ لکھا ہے کہ کیا خوبصورت گیم کھیلی ہے یعنی پاکستان نے امریکی انتخاب سے 1 روز قبل. اور آپ فرض کرو اگر ٹرمپ الیکٹ ہو کے آتا تو اس نے آگے کہنا تھی نواز منیر نو کڈو. کیا مطلب, تم عجیب و غریب, ہمارے سینئر دوست بعض اوقات ایسی بات کر دیتے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے یار. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ہمارے ہاں بہت دنوں سے چل رہی ہے, بلکہ جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن تھی اس وقت یہ بات چل رہی تھی کہ یار یہ واقعی 3 سال جو ہیں یہ کم ہے, اس کو یہ کو مناسب نہیں ہے کہ 2 سال بعد ایک سٹنگ جو چیف ہوتا ہے وہ ایک لیم ڈک ہو جاتا ہے. اور آج کل ہمیں لانگ ٹرم سے, جیسے افغانستان کا قصہ چل رہا ہے ہمارا, اب افغانستان کا ہمارا قصہ کب سے چل رہا ہے, 1979 اس وقت سے. تو ایک آپ کو پالیسی کا تسلسل, لیڈرشپ کا تسلسل, یس ٹھیک ہے یار 3 سال ذرا لگتا ہے کہ یار اس کمپلیکیٹڈ حالات میں, امریکہ میں جیسے 4 سال کا ہے یا جیسے ہمارا بھی پہلے 4 سال تھا, تو اگر وہ کر دیا جائے تو ان دنوں بھی یہ بات آ رہی تھی, یہ ڈسکس ہو رہی تھی. اور ان دنوں بھی جب یہ ایکسٹینشن کا ہوا تو سب نے متفقہ انگوٹھا لگایا نمبر بھی ہے سر, اس میں یہ آئینی سازی نہیں تھی, مطلب اس میں آئینی امینڈمنٹ نہیں چاہیے تھی, ایکٹ آف پارلیمنٹ. دیکھیں نمبر ان کے پاس پورے زیادتی پوری کر رہے ہیں میرے ساتھ, جو میرے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جہاں میں آپ سے اگری کر رہا ہوں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے میں آپ سے اگری نہیں کر رہا. میں بھی اگری کر رہا ہوں آپ سے, میں ان کی عقل پہ مجھے ندامت ہوتی ہے. تب یہ خام خواہ کا انہوں نے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیتے ہیں. ابھی دیکھیں نا, آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا, آپ نے اس قانون ایکٹ آف پارلیمنٹ اور اس قانون سازی پہ آپ نے بڑا جسٹیفائی کیا چیزوں کو. اگر یہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس پہ دلیل کیا, میں نے کہا کہ اگر پاکستان کی ہسٹری کو دیکھوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے, وزیر اعظم کو, اور باقی سب محفوظ ہاتھوں میں. تو اس میں ایک سینیکل پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کے ماضی کو, تاریخ کو ذہن میں رکھتے ہوئے, لیکن دوسری طرف میں یہ بھی دیکھوں کہ یار معقولیت کی حد کی اگر بات کریں تو پھر یہ ہے کہ جی اگر آپ کسی بندے کو 4 سال سے 3 سال لاتے ہیں تو وہ 11 سال کے لیے بیٹھ جاتا ہے, تو آپ کیا کر لیتے ہیں. ضیاء الحق وہ بھی میں نے بھی 10 سال دی, ٹائم کی کمی ہے, میں آئی ہوپ آئی کین ایکسپلین مائی سیلف. انہوں نے جس طریقے سے اس کو بلڈوز کیا ہے یہی تو میں, دیٹ از انفیئر. میرا خیال ہے کہ زیادہ ان کو جلدی یہ پڑی ہوئی تھی کہ یہ کل وہ ہے نا پہلا اجلاس جوڈیشل کمیشن کا, تو اس کے لیے نہیں وہ آرمی ایڈ کیا, انہوں نے کہا چلو ہے تو ایسا بھی کر لو. سوری وہ جو دوسرا پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ کیا, وہ جو وہ سپریم کورٹ کا, اچھا چلو میں اس کو جسٹیفائی کر سکتا تھا شاید, چلو پھر کل وہ اجلاس ہو رہا ہے آپ پہلے سپریم کورٹ کو دے دیں, یہ ساتھ میں جو, لیکن ساتھ میں یہ کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہوتا کہ اس سے پہلے بحث مباحثے کے ذریعے فضا بنوائی جاتی. اور میں دیانتداری سے آپ کو کہتا ہوں کہ معقولیت کے دلائل بنتے ہیں کہ صاحب ایک طرف جب 4 سال فکس تھی اس کو 3 سال کیا تو 11 سال کے لیے آئے تو آپ نے کیا کر لیا. اسی طرح اگر 3 سال تھی تو آپ نے 1 نہیں 2 چیفز کو آپ نے ابھی تک ایکسٹینشنز دی ہیں. بکیانی صاحب نے 6 سال لیے, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی لیے, اس پہ بات ہو سکتی ہے. اس میں یہ کہ یار اگر واقعی اگر اتنی ضرورت پڑتی ہے تو چلو یار فکس ٹینیور کر دو اور سب چیز کا کر دو, اللہ کا ارسل, اس سے کچھ نہیں ہونا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ جو کیا سرائیاں ہیں وہ بھی نہ ہوتی جو اب شروع ہو جائیں گی. اب آ جائیں ذرا سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے 34 کر دی.
بھائی اب اس میں تو ایک سیدھی سادھی بات ہے نا، ایک تو وہ آئینی یعنی بینچ بنانا چاہتے ہیں، اور دوسرا وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی وہ ٹینڈنسی ہے، اور دوسرے شہروں میں بھی جو ہمارے بینچز بنے ہوتے ہیں، رجسٹری جو ہے سپریم کورٹ، وہاں بھی وہ موجود ہوا کریں گے۔ اس میں مجھے زیادہ وہ لگا ہے کہ یہ وہ والا جو چینج کرے نا، جو بینچ فکسنگ کے لیے جو ہے، اس میں پہلے تھا نا کہ چیف جسٹس ہوں گے، پھر اس کے بعد جی پوئنی جج ہوں گے سینئر موسٹ، اور پھر ان کے بعد سینئر ہوں گے۔ تو اس میں پہلے ترمیم یہ کی گئی کہ جی ایک تو چیف جسٹس ہوں گے، پھر وہ منصور علی شاہ صاحب ہوں گے جو کہ ہوں گے، اور پھر چیف جسٹس کی مرضی، اور پھر یہ کہ چیف جسٹس صاحب کی مرضی۔ یہ آرڈیننس تھا سر۔ اس آرڈیننس کو اب جب انہوں نے بل کی شکل دی ہے تو اس میں یہ کر دیا ہے کہ تیسرے شخص بجائے جسٹس منیب کے وہ صاحب ہوں گے جو کہ آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ اب جن لوگوں نے کہانیاں، اب نظر بظاہر تو اب ہر چیز سیٹل ہو گئی نا، استحکام آ گیا، کبھی ججز کا نمبر بھی فکس ہو گیا، ہیلو ٹھیک ہے نا جی، پروسیجر کمیٹی بھی طے ہو گئی، سروس چیز کے مسائل بھی حل ہو گئے، چلے اب ہم سر جھکا کے کہیں گے شکر ہے جی استحکام کی طرف بڑھے۔ لیکن ساڈے ایک تو محلے کے اونترے منڈے نہیں رہن دیندے نا، وہ کہتے ہیں جی فرض کریں کل جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو تو ایک صاحب یہ تجویز پیش کرے کہ آئینی بینچ کے سربراہ بھی موجودہ چیف جسٹس ہوں گے، تو آپ کیا کرو کہ وہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو اس طرح ڈرافٹ کیا گیا ہے کہ یہ تو کوئی اس پہ یعنی کہ بھی قطعاً نہیں ہے۔ فرض کریں ایک صاحب کہیں وہ کہ جی ہم لیٹ سے کہ چیف جسٹس صاحب آپ خود ہی آئینی بینچ کے بھی سربراہ ہو جائیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے پھر یہ کہ ووٹنگ کرنی پڑے تو پتا چلے کہ پہلے نکلا ہے چیف جسٹس کے سر، نہیں قرآن نکلنے کے بجائے یار ایک ڈویژن ہو جائے نا، فرض کروں ان میں سے کوئی ایک جج صاحب جو ہیں، پھر یہ کہ وہ ایک اور کہانی چل رہی ہے 12-13 کی، جو کہ ہاں وہ 13 کا آج نمبر کل ٹھیک ہے، 13 کا اور نمبر کا کوئی نہیں سمجھ آ رہی۔ تو بہرحال مقصد یہ کہ جنہیں یہ دیکھنا ہے کہ معاملات سنبھل نہیں رہے، اور معاملات اس لیے نہیں سنبھل رہے کہ دیکھو نا جیسے اسمبلی میں ہو رہا تھا یہ، اور جہاں پہ حکومت پہ بھی اتنی آپ وہ کرتے ہیں، اپوزیشن کا کنڈکٹ بھی یار اتنا ہی شرمناک ہے۔ اپوزیشن کیا کرتے بیچارے، یار ہاتھا پائی کی انہوں نے، ہاتھا پائی سے رک جاتے ہیں قانون، اور اپوزیشن کیا کرے، تو سادہ اکثریت سے یہ نہیں بل پاس ہونا۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کی بل ہو، آپ انٹریکٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ سر ہم آپ کے قانون کو، وہ تو بس انہیں شور کرنا ہوتا ہے اور وہ پھاڑ کے نکل جاؤ۔ یار 2.5 گھنٹے تک وہ کیا کریں، یار 2.5 گھنٹے تک اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہوا، اعتزاز احسن نے روکا ہوا تھا وہ بل جس کے ذریعے پنجاب واپس لینا چاہ رہے تھے، میاں اظہر صاحب کو وہاں بھیج رہے تھے، جوائنٹ سیٹنگ کا اجلاس ہو رہا تھا۔ مقصد یہ کہ آپ اپنا ایکٹ بھی تو تھوڑا سا کریں۔ مولانا کے پاس آپ گئے، یار اگر مولانا فضل الرحمان کھڑے ہو جاتے، یوں کھڑے ہو جاتے اور مولانا فضل الرحمان کہتے کہ 1 منٹ اسپیکر صاحب میں نے کہا نا بیرسٹر گوہر صاحب نے نہیں دیا موقع، کہا میں دوں گا، یہ کمٹ کیا چیئر نے، اور پھر چیئر اٹھ کے چلی گئی، کیا کرے سر۔ لیکن کیا تحریک انصاف اپنے آپ کو تاریخ کے اعتبار سے اس بات کو ڈینائی کر سکتی ہے کہ یہ اس اسمبلی کے، یہ اس سینٹ کے رکن نہیں تھے جس نے 26ویں آئینی ترمیم منظور کی؟ یہ 26ویں ترمیم کا حصہ نہیں تھے، وہ مخالفت کی انہوں نے، کہاں کیا مطلب فلور کے اندر انہوں نے کہا ہم نے اس کی مخالفت کی، اور مخالفت میں ووٹ پھر اب کل جو کمیشن کا اجلاس ہوگا اس میں 2 بندے کیوں نامینیٹ کیے؟ اب دیکھیں نا آپ ایک ترمیم کو منظور ہی نہیں یار، یہی تو بات ہے نا، میٹھا میٹھا۔ میں رائٹ ہینڈ گاڑی چلاتا ہوں، میں رائٹ ہینڈ گاڑی چلاتا ہوں، آپ کو میں چلا گیا جو گاڑی لیفٹ ہینڈ ہوتی ہے تو میں لیفٹ ہینڈ کو فالو کروں گا، سادی بات وہ قانون کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے، قانون بن گیا، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، نہیں ہم ہوئے تم ہوئے میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہو، نو ہماری تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں، سیاسی جماعتیں، انہوں نے
सियासी जमातों वाला रोल तर्क करें। पीटीआई के हाथ बंधे, पैर बंधे, आंखें बंधी, वो करें क्या? और या तो इस्तीफा दे दो, पार्लियामेंट अच्छा, जब इस्तीफा दिया इमरान खान ने, उस पर भी आपको एतराज है? भाई इस्तीफा क्यों दिए? असेंबली रिजॉल्व की, वो कहाँ जाएं? मैं क्या कर रहा हूँ, जो वो करते हैं आप कर देना। अभी कहें कि हमने ये नहीं करना, क्या नहीं करना? हम ऐसी असेंबली में नहीं बैठना चाहते, कर दें। ये कर चुके हैं पहले, उससे कुछ नहीं हुआ। कम से तो कम दोबारा करें, क्या है, सेवारा करें, एक मर्तबा फिर करें। तो आप ये कह रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत अपोजिशन है, कि अगर आज बैरिस्टर गौहर की आवाज बार बार आ रही थी कि ये कानून साजी जो जल्दबाजी में की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मसला सिर्फ एक आवाज है ना झूठी। पाकिस्तान और जो है, सरदार एजाज सादिक में इतना हौसला नहीं था कि उस आवाज को सुन सकें। हौसला होता कि सरदार एजाज सादिक बैठते और कहते बैरिस्टर गौहर बोले। आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में सियासी अमल जो है और सियासी जमातें वो अरसा हुआ मफकूद हो चुकी। हमारे यहाँ बस ये है कि हूँ टिक टॉक करो, काम चलाओ, चलें जी। तो बाकी जो जिसका काम उसी को साजे। चलें एक ब्रेक। अल्लाह खैर सल्ला, इतनी सी बात। एक ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नो साहब, आज राना सनाउल्लाह साहब अभी बैठे हैं आमिर मीर साहब के प्रोग्राम में। उन्होंने वो आपसे मिलती जुलती एक बात करते, जिससे आपने अयूब खान के टेन्योर गिनवा दिया लंबा, ज़ियाउल हक साहब का, फिर मुशर्रफ साहब का, फिर बाजवा साहब, कैनी साहब। वो भी कह रहे हैं कि आर्मी चीफ का जो टेन्योर है वो बड़ा नहीं, कम हुआ है। पहले 6 साल, 9 साल, 11 साल, 12 साल, तो 5 साल तक उन्होंने महदूद कर दिया उसको। फिशेज पर हॉर्सेस, बहरहाल मैं तो और मौजूद डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो भाई, बात ये है कि इसमें ये क्या गारंटी है कि एक्सटेंशन नहीं होगी। वो कह रहे हैं ना राना सनाउल्लाह साहब के 5 साल तो धक्का लग गया। ये तो कभी वोट को इज्जत दो भी कहा करते थे ना, वो खैर छोड़ो इनकी बातें। मकसद ये है कि मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूँ कि अगर बहस हो जाती, मैं यही रो रहा था मेरे प्यारे भाई कि मैं तुम्हें बार बार ये कहे चले जा रहा हूँ कि जिस शख्स को आप 4 साल से टेन्योर कम करके अपनी दानिश में 3 साल के लिए ला के तो बड़े मुतमईन हो जाते हैं, वो 11 साल तक रहते हैं, ठीक है। और फिर वही बात कि भाई अजी मुशर्रफ साहब को तो आप निकाल भी देते हैं, ये समझते हुए कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव हुआ करते हैं, तो वो 9 साल रहते हैं। उसके बाद फिर आपने सोचा कि यार ऐसी हरकत ना करें, बल्कि खुद ही कह दिया करें कि सर एक्सटेंशन ले लें प्लीज, तो वो कैनी साहब को दे दी। उसके बाद फिर बाजवा साहब ने ली, और बाजवा साहब एक और भी ले जाते अगर उनका दाव लग जाता, वो तो अल्लाह ताला ने बचा लिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक बहस करके ठंडे तरीके से और वसी पैमाने पर, ना सिर्फ ये कि कौमी असेंबली में बहस होती, बल्कि मैं और आप यहाँ बहस कर रहे होते कि जी ये कानून पेश हुआ है, आपका क्या ख्याल है, आप उसकी मुखालफत करते, मैं हमायत करता। तो इसमें इतनी जल्दी दिखाने की अब आपके पास एक टॉपिक है जो अब ये कि जी वो मेरा ये है कि भाई सीधी सी बात है कि लोग तो वही सोच रहे हैं, इंतजार पंचौता साहब इमरान खान साहब के बहुत चाहते वकील और उनके साथ जो कुछ वाक़या हुआ, हर शख्स का शुबा उधर ही जाता है जहां इस मुल्क में जाया जाता है। लेकिन एक फर्क जो है मेरे तहरीक इंसाफ के दोस्तों को सराहना होगा कि उनके दौरे हुकूमत में जब मतीउल्लाह जान के साथ या असद तूर जैसे लोगों के साथ इस तरह के वाक़यात होते थे, या वो अफसार भाई हमारे के साथ, अपना जिक्र नहीं कर सकते थोड़े, तो उस पे मजाक उड़ाया जाता था, लिफाफे बकवास कर रहे हैं। और फिर एक उन दिनों बड़ा मशहूर फिक्रा चला था कि शायद को लड़की का भाई होगा, और उन लड़की के भाई नाराज हो गए होंगे, ये वाली बात चला के तो तहकीर की जाती थी जो लोग इस तरह के किसी तरह शिकंजे में आते थे। बात यह है कि कल मैं बगौर देख रहा था, मैं सलाम पेश करता हूँ इन तमाम लोगों को, इन सब ने बहम मिलकर तमाम पुराने इख्तलाफात भुलाकर, शुएब हों, रजी दादा हों, मुनीफ फारूक हों, असद तूर हों, मतीउल्लाह जान हों, डट के उन्होंने कहा जी ये कोई तरीक़ा नहीं, उमर चीमा साहब ये। बहरहाल ये एक अलग बात है, लेकिन उसमें एक ऐसी बात है जिस पे आज खुद लेट्स से मैं
وقتی طور پر یہ کہتا ہوں کہ ہم سب جو سوچ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا کام ہے، ہمارے پاس شواہد تو کچھ نہیں ہے، لہٰذا میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں ماننے کو تیار ہوں کہ یہ ان کا کام نہیں۔ لیکن ایک حسین اتفاق تو ہے نا کہ منصور عوان صاحب جو ہیں وہ بتاتے ہیں اور اگلے دن وہ آ جاتے ہیں۔ میرے پیارے، میرے دوست، میں کہہ رہا ہوں کہ میں فرض کر لوں ٹھیک ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے، کہ ان کا کام نہیں، میں فرض کر لیتا، میں یہ بات تسلیم کرنے کو تیار ہوں، اوکے، مجھے اجازت دو۔ ہاں ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد والی بات تو میرے لیے زیادہ پریشان کن ہے۔ وہ کیا؟ میں 1975 سے اس شہر میں رہتا ہوں، میں ابھی F7 آباد نہیں ہو رہا تھا، میں F6 تک صرف وہ ویگن آتی تھی، بہت دفعہ میں یہاں سے پیدل چلتا تھا، وہ F7 میں رہتا تھا، میں فیٹ تک پیدل چلتا رہا ہوں، اتنا یہ پرامن شہر تھا۔ اب یہ پتہ چلتا ہے کہ جی پنچوتا صاحب جو ہیں، یہ کلب روڈ جہاں پہ اسلام آباد کلب ہے، یہاں پر ان کی گاڑی کو کسی نے پیچھے سے مارا، انہوں نے گاڑی روکی، ظاہر ہے جو عموماً ہوتا ہے گاڑی کے ساتھ وہ لگائے، وہ اٹھا کر چلے گئے۔ ہمیں رحمان ملک مرحوم جب تھے وزیر داخلہ، اس وقت سے روزانہ برق لگا کے بتائی جاتی ہے اسلام آباد سیف سٹی، سب طرف کیمرے، لوکیشن نہیں پتہ چلتی، یہ کیسے صاحب غائب ہو گئے، اور ابھی تک صحیح سچویشن نہیں پتا ان کی، کہاں سے غائب ہوئے، کیسے غائب ہوئے، کس طرح غائب ہوئے، کس وہ فرسٹ مقام کہاں تھا جہاں ان کی گاڑی تو کہیں رک گئی ہوگی نا، کیونکہ ان کی گاڑی تو اٹھا لی گئی، یعنی کہ ان کو تو اٹھا لیا گیا، وہ گاڑی کس مقام پر تھی آخری؟ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہمارے صحافیوں کو بھی، میرے اپنے میں نوجوان ساتھیوں سے مجھے شکوہ ہے، موبائل لوکیشن آ سکتی ہے، آخری ٹاور کیا تھا اس آپ کا؟ موبائل لوکیشن کو چھوڑ دیں، مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ میں غائب ہوا نا تو گاڑی تو میری کہیں کھڑی تھی نا ایک جگہ پہ، کلب روڈ کا سارے آپ ذکر کر رہے ہیں، وہاں جا کے کوئی ایک تصویر نہیں بنا سکتا تھا کہ جی اس مقام سے شاید اب وہ گاڑی اٹھا دی گئی ہو، ریموو کر دی گئی ہو، لیکن یہاں سے اٹھائے گئے۔ اس کے بعد پھر ہمیں معلوم ہو کہ 3-4 جگہ وہ عدالتوں میں بتایا گیا ہے کہ جی پھر یہاں نظر آئے، یہاں نظر آئے، یہاں نظر آئے، یہ تو آتا رہا نا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ چلو اب اس کی سماعت ہو رہی تھی، وہاں بتایا جا رہا تھا، تو وہاں پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ وہ عزت معاف فرماتے ہیں کہ میرے اپنے جاننے والوں کو اسلام آباد میں بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اب تم مجھے بتاؤ، میں یہ پروگرام کرنے کے بعد کیا مجھ میں حوصلہ ہے کہ میں اس عمر میں اپنے گھر جانے کی جرات کروں؟ کیا مجھ میں یہ حوصلہ ہے کہ فرض کرو میں گھر جاؤں، میری بیٹی کہے کہ جی میری دوست کی آج سالگرہ ہے تو ہم ڈنر پہ جا رہے ہیں F6، میں اسے جانے دوں گا؟ بھائی یہ والی جو کہانی ہے اغوا برائے تاوان والی، یہ تو زیادہ دل دہلا دینے والی ہے۔ وہ تو چلے نہیں، ہم لوگوں نے کہ جی اچھا جی یہ ایجنسیوں والے کرتے ہیں، مثال کے طور پر، یار آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر میں نے اسی بات پہ بلیو کرنا ہے اور اس کو پروموٹ کرنا ہے تو تم مجھے بتاؤ پاکستان میں کون انویسٹر آئے گا شام میں؟ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اوکے بھائی، اسلام آباد اور اکثر جو اس میں بھی کنڈکٹ ہے اس پورے پروسیجر کا، جو ان کی سٹوری کا بھی مان لیا جائے تو پولیس اہلکاروں کو نہیں تھا پتا، وہ بھی تو اسی اسلام آباد پولیس کے نا، چھوٹا سا ایک ونگ ہے اسلام آباد پولیس کا۔ اغوا برائے تاوان، میں کہتا ہوں جی کہ فرض کرو کہ جو تمام لوگ تو کوئی اور بات تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں نا، وہ تو کہہ رہا ہے سائیاں دائی کم سی، ٹھیک ہے نا، میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، آؤ یہ ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ سائیاں دا کم نہیں سی۔ ہم تسلیم نہ بھی کریں تو سائیوں کو چاہیے نا کہ بیٹھ کے بتا دیا جائے نا کہ یار یہ ایسے ہے، بتا دیا جائے آخری لوکیشن یہ تھی، وہاں جہاں ملے حسن عبدال کے پاس شاید وہ پولیس والے پوری، پھر وہ یہ ہے کہ وہ جو گاڑی ہے، وہ گاڑی آج 3را دن ہو گیا نا، ہم سب جب سے صحافت شروع کی ہمیں 5 W بتائے جاتے تھے، وہ گاڑی کس کی تھی؟ چوری ہوئی تھی کیا وہ؟
بس جس میں وہ بندے ہوئے تھے نا انتظار صاحب، ہاں وہ گاڑی کس کی تھی؟ وہ چوری شدہ تھی؟ نہیں، اس کی تو ویڈیو ڈیٹیل نہیں آئی نا واٹس ایپ پہ، وہ تو صرف ویڈیو بھیجی گئی کہ یار بات سنو میری، تو صحافت یہ رہی واٹس ایپ پہ گئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری انویسٹیگیشن یار تو اس کے بعد پھر لوگ جو ہیں وہ کیوں آپ سے آپ کو سنیں؟ آپ کے پاس یہ بتانے کو نہیں ہے ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ میں نہ اپنے ہاتھ صحافی جی سفید میں نے بال کیا ہے اصل نام ترقی مطلب مجھے یہ نہیں پتا وہ کس مقام سے وہ اٹھائے گئے اسلام آباد میں، حسن عبدال کے کس مقام سے، اور ان کو جو گاڑی جو تھی اس کا مالک کا پتہ چل گیا۔ ہم نے صرف یہ بتایا کہ فائرنگ ہوئی، اس لیے کہ ہم نے تو وہ اور حسین اتفاق معجزہ جو تھا وہ فائر ایک بھی نہیں لگا اس گاڑی کو۔ میرے پیارے تم جو بات سمجھ نہیں رہے ہو اس میں قصور میرا ہے، میرا اپنے گریبانوں میں بھی ہم جھانکیں، اور چلو میں تو بک گیا کہ جی میں تو ریگولر یعنی پیمرا ٹی وی پہ میں آ کے شو کرتا ہوں، میرے یوٹیوب والے بھی تھوڑا سا جاؤ، تم نوجوان ہو میرے دوستو، ہمت کرو، ماشاءاللہ تم بڑی جیداری سے بات کرتے ہو، آپ کو سنتے ہیں جوانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ انتظار پنجوتا کا یہ جو چہرہ تصویر میں آیا ہے وہ اس طرح کس طرح ہوا، ایسے اتنا بدلاؤ کیوں آیا، کہاں تھے وہ، کیسے ان کے ساتھ بہیو ہوا، کیسے وہ ریکور ہوئے؟ خدا کا واسطہ ہے، اغوا برائے تاوان کی واردات مان لیتے ہیں اس کو، پلیز مان لیتے ہیں، اس سے کتنے سارے مسنگ لنکس ہیں نا۔ جدو ایک بندے نے چکیا مطلب تاوان ڈیمانڈ کر رہا ہے نا، کس سے ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ گھر والوں کو تو تاوان کا فون ہی نہیں آیا۔ میں اس سٹوری کو تو تب مانوں نا جب انتظار پنجوتا کی فیملی کو فون کیا ہو کہ جی 2 کروڑ۔ بہرحال لیکن میں صرف یہ بات کرتا ہوں کہ جب اس طرح کا بیک گراؤنڈ ہو اور اس سے 2 دن بعد جو ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور قومی اسمبلی سے آئز ہیبٹ آئز ہیبٹ آئز ہیبٹ، اور سردار ایاز صادق صاحب کو یہ قانون منظور کروانے کی اتنی جلدی ہے، ورنہ عموماً بیسک پرنسپل ہے this is concerned minister's job to say I beg to move sir clause 2 of fla fla should be approved، وہ خود ہی now I put the clause 4، یہ اسپیکر صاحب خود کہہ رہے ہیں I put the clause 4۔ ریسپانسبل اسپیکر ہے، شاید کوئی ایسا ہونا چاہے گا اس کے بعد لا آنا ہوگا کہ اسپیکر تو 5 سال کے لیے ہر صورت ہوگا، یہی ہو سکتا ہے یار، نہیں لمبا چل ہی جاتا ہے۔ اٹ شوز کہ دیر از سم پینک، اور اس پینک سے جب اس طرح کی بات بریک 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 سر، بریک کا وہ چیخ رہا ہے بھائی، وہ کہنا کہ صاحب بریک لا رہے ہیں، تو نہیں لا رہا، فوری طور پہ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، نصر صاحب آخری سیگمنٹ ہے اور امریکہ میں صبح ووٹ کاسٹ ہونا ہے، ٹرمپ بمقابلہ کاملا ہیرس، جن کے نتائج کو ہم نے ابھی سے بھانپ لیا میرے بھائی کامران خان کے مطابق، اور جلدی سے یہ اجلت میں ہم نے اتنے قوانین منظور کروا دیے۔ یہ اس چکر میں کی بھائی انہوں نے لکھا بھائی، میں تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں ہمارے بھائی بعض اوقات بس ہو جاتا ہے بندہ کیریڈ اوے ہو جاتا ہے، ہم بھی ہو جاتے ہیں بھی ہزاروں مرتبہ، میں لبرٹی لے رہا ہوں، ہمارے دوست۔ تو بہرحال بات یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ ابھی تک جو ہے نا یہ امریکہ کی تاریخ کا یہ میں الیکشن جو ہے سیدھی بات ہے، امریکی الیکشن میں نے بہت کلوزلی ریگن سے میں نے دیکھنا شروع کیا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ۔ واقعی اس پہ صرف میں ہی نہیں پورے امریکی اس بات پہ قائم ہے کہ یار یہ بہت مشکل ہے اس الیکشن کو پروڈکٹ کرنا۔ اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ پاپولر ووٹس پہ جاؤ تو اس میں 1% کی لیڈ ہے کملا ہیرس کی، 49%، اور ٹرمپ جو ہے وہ 48 ہے۔ اچھا اب یہ ہم کسی روز اور سمجھائیں گے کیونکہ یہ تو معاملہ بھی آن گوئنگ سٹوری ہے۔ وہاں پہ جی پاپولر ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوتے ایز سچ، جلدی کرنا پڑے گا، الیکٹرل ووٹ ہوتے ہیں۔ تو الیکٹرل ووٹ جو ہے 270 آپ کو چاہیے ہوتے ہیں جیتنے والے کو۔ اب وہ جو ہے وہ گیم پھنستی ہے 7 اسٹیٹس میں جن کے صوبے جو ان کو پہلے
पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, नेवाडा, मिशिगन, ये वो फलाना हुआ। अब अभी तक ये कहा जा रहा है कि जब इलेक्टरल वोट्स जब हम काउंट करते हैं सर्वे वाले, देखो कितनी अजीब गरीब सूरत हाल है, तो कोई भी हिसाब किताब लगा के कोई सर्वे करने वाले को ये जुर्रत नहीं हो रही कि वो 200 से ज्यादा वोट दे, या ट्रम्प को या हैरिस को। अच्छा, हाँ, इतने यानी कि वो है। अब उसमें बात यहां तक जो है वो अनप्रेडिक्टेबल हो गई हुई है कि ट्रम्प ने हमेशा इसके बारे में जो सर्वे आते रहे हैं, 2020 का ये इलेक्शन हारा था, उसके बावजूद इसके बारे में जो यानी कि प्रेडिक्शन, कंटेस्टिंग थर्ड इलेक्शन, हाँ, इसने आउटडू किया था, यानी इसको अंडरमाइन किया था सर्वेज ने कि नहीं ये कहानी मुक गई हुई है, बट ही आउट परफॉर्म। वो कहते हैं कि अगर फर्ज करें ये अपनी वो तारीख दोहरा गया, तो एक एनालिसिस ये आ रहा है कि वो 302 जो है वो वोट ले सकते। अच्छा, जो 277 से बहुत ज्यादा है। दूसरा कहा जा रहा है कि जी बहुत सारे जगहों पे स्मूथ रहेगा कमला हैरिस। एक बात तय है कि ट्रम्प अगर ये इलेक्शन न जीता, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा अपना ख्याल है कि इस इलेक्शन का रिजल्ट 3 से 4 दिन लगेंगे। नहीं, वहां तो रिजल्ट जल्दी आता है वो यार, इस दफा तारीख जब हर चीज बदल रही है, साढ़े भी तो बदलती पई है ना। अब चलो साढ़े बदल तो इधर भी बदल रही है, अब दुनिया में सारा हर तरफ है। और उससे मुझे सबसे ज्यादा खतरा ये हो रहा है कि जैसे जैसे डिले होता रहेगा तो अमरीकी शहरों में कुछ में रॉयट्स वगैरह, अल्लाह मेरे मुंह में खाक, ऐसा ना हो कभी किसी भी हम मुल्क की खैर नहीं चाहते हैं, हम इंसान बसते हैं यार, तो वो मुझे उसके इम्कान 2020 वाले हो सकते हैं आप। नहीं 2020 में तो कुछ भी नहीं हुआ था यार। वो कैपिटल यार 6 जनवरी को वो तो आए थे यहाँ पे। तो मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन, एक तो मुझे इनका ऐलान, इसका रिजल्ट का आते आते मुझे बहुत देर होती नजर आ रही है, और उसमें मामला खराब भी हो सकते हैं, उसी दौरान फिर मामला खराब भी हो सकते हैं, गद्दी नफरत और अकीदत है दोनों तरफ, और बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की गई है इस दफा एक दूसरे के खिलाफ, और ट्रम्प ने तो हद ही मुका दी है ना। और मकसद ये कि देखो, एक तरह से देखा जाए तो ये वैल्यूज का है, यानी ट्रम्प जो है ऑलरेडी इस पे फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, एक औरत को हशमनी दे के चुप कराया था। बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। और टाइम खत्म हो गया, कल शाम तक बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी थी अमेरिका के इलेक्शन पे, तो हम उस पर भी बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।